एक जिंदा जलाली आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरी दिए बेशुमार नेमतों बरकतों के लिए, खुसूसन इन बड़े ही खूबसूरत बाबरकत लम्हात के लिए जो तूने हम सब बहन भाइयों की जिंदगी में बख्श दिए, कि जिन्होंने इस वक्त अपने अपने होंठों का हदिया नजराना तेरी हजूरी में गुजराना और तूने इसको यकीनन अपनी हजूरी में इस होंठों की कुर्बानी को कबूल किया और तूने उन घरानों को अपनी बरकत से नवाजा है, तूने इस प्लेटफॉर्म को अपनी बरकत से नवाज दिया है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और इसी तरह मेहरबान यसनाथ जी, मैं इस वक्त तेरे खादम के लिए, तेरे ममसू के लिए, डॉक्टर जॉन जोसेफ के लिए खुदावन तेरे पाक हाथों में सौंप दे कि तू अपने खादम को सर के बालों से लेके पैर के तलवों तक अपने पाक मज़हब में रखना, बड़ी उसकी मदद और हिफाजत करना, उसकी रहनुमाई करना, क्योंकि तू एक अच्छा रहबर और रहनुमा है, ताकि खुदावंद आज तेरा खादम जो भी बाइबल स्टडी करवाए वो बहुत सौ के लिए उनकी रूहानी तरक्की और बहबूदी का सबब बन सके और ज्यादा लोगों में ये लगन, ये शौक, ये जज्बा पैदा हो कि वो तेरे मुंह की मीठी बातों से, तेरे बाबरकत कलाम से हमेशा शौक से, लगन से सीखते रहें और ना सिर्फ सीखें बल्कि अपनी जिंदगियों में उस पर अमल कर सकें, ताकि खुदावन तू जल्द आने को है, तेरी आमदेसानी करीब है, तो सब तेरे जिंदा कलाम के वसीला से अपने आप को तैयार कर सके। बहुत सी रूहों को तेरे खादम के वसीला से जो तेरे मुंह की बातें आज पहुंचने को है, बहुत सी रूहों को वो जीत सके। सबकी बड़ी मुआवजत के मालिक कर, सुनने वाले जितने हैं सबको सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल, हिकमत समझ बख्श देना मेरी इस शुक्रगुजारी को, इस मुनाजात को तूने अपनी हुजूरी में सुना, कबूल किया, मांगा पाया तेरे पाक पवित्र जलाली नाम से, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ हो सिस्टर निगत, खुदावंद आपको बड़ी बरकत अता फरमाए। मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ जनाब मोहतरम डॉक्टर जोसेफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और खुदावंद की पाक कलाम की बात जो है वो हमारे साथ स्टडी की शक्ल में हमें समझाएं। डॉक्टर साहब। खुदावंद के नाम को जलाल पहुँचे और हम इसी तरह खुदावंद की रूह में उसके वसीले से पढ़ते जाएं और खुदावंद हमें अक्ल समझ और दनाई बख्शे। यीशु नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। भाई आप जानते हैं कि हम सचना की किताब जो डिट्रॉनमी है उसका मुताला कर रहे हैं। इस मुताले में हम 18वां बाब के आधे हिस्से तक पहुँचे थे और ख़ास हिस्सा जो 9 आयत से लेकर 22 आयत तक है उस तक देखेंगे और इसके बाद हम हो सके तो 19वां बाब की चंद खसूस और मखसूस आयात पर गौर करेंगे, क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये डिट्रॉनमी की किताब है, वो रिवाइज कर रही है उन 4 किताबों को जो पैदाइश, खरूज, अहबार और गिनती की हैं। पैदाइश में पैदाइशी है जो पहली नस्ल और दूसरी नस्ल की है। अहबार और गिनती की किताब जो है खरूज और अहबार की किताब जो है वो तीसरी नस्ल से आगे तक पहुंचती है, 6ठी 7वीं नस्ल तक, और फिर गिनती की किताब है वो आगे और बड़ी 14 पुश्त तक पहुंचती है जो कालेब और यशुआ की है। और इन तमाम पुश्तों को हर बार बताया गया है, हर बार बताया गया है। इन सब पुश्तों को डिट्रॉनमी के ज़रिए, इस्तशना के ज़रिए आदम से लेकर कालेब और यशुआ तक बताया गया है। आगे से फिर खुदा ने अपने नबी बख्शे हैं
اور وہ آپ جانتے ہیں سیم النبی۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مذاہب جو ہم میں بستے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو مذہب کا ایک حصہ ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے، جو ہمیں مذہب کے ساتھ نہیں بلکہ رشتے کے ساتھ چلاتا ہے، اور وہ رشتہ باپ اور بیٹے کا جو آسمان پر اور زمین پر خداوند نے رکھا ہے ان سے منسلک کرتا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ استثنا کی کتاب، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے 18 باب نکال لیا ہوگا، اگر نہیں نکالا تو نکال لیجئے، تاکہ میں چاہوں گا کہ 9 آیت سے لے کر اور 15 آیت تک کوئی پڑھ دے، بلکہ 14 آیت تک، اور اس کے بعد کوئی دوسرا پڑھنے کو ہو تو وہ 15 سے 19 تک پڑھ دیجئے، اور پھر تیسری ریڈنگ جو ہوگی وہ 20 سے 22 تک ہوگی، اور پھر ہم اس کی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ خداوند نے بھید کیا دیے ہمیں اس میں۔ ٹھیک ہے جی، بولیے۔ جی میں اصل پہ پڑھتا ہوں استشفاء کی کتاب، اس کا 18 باب اور اس کی 9 آیت سے 15 آیت تک، 14 آیت تک۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فال گیر یا شگون نکالنے والا، یا افسون گر یا جادوگر، یا منتری یا جنات کا آشنا، یا رومال یا سحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہے، اور انہی مکروہات کے سب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فال گیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ 15 آیت پڑھیں گے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کا شکر ہو کہ خداوند ہمیں بارہا ہر طریقے سے سمجھاتا ہے۔ اب ان قوموں کا، ان لوگوں کا، ان بادشاہت کا، ان نبیوں کا، ان استادوں کا، ان سرداروں کا، ان حاکموں کا خداوند ذکر کرتے ہیں جو مکروہ ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں خدا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور جنہیں وہ چاہتا ہے کہ ان کے تمام کام جو اپنی ہی مرضی کے، یا پھر وہ ابلیس کے چال میں سے پھنس کر۔ اب ابلیس کی چال کیا ہے؟ آج ہم نے صبح ازدہا کے بارے میں پڑھا۔ آپ میرا خیال سے جانتے ہوں گے ازدہا میں اور سانپ میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ازدہا جو ہے وہ جکڑ کے، مار کے، اور پھر اسے پورا کا پورا کھا جاتا ہے۔ سانپ ایک اسی طرح کی ایک اور نسل ہے جو پہلے ڈستی ہے اور مار کے چھوڑ جاتی ہے، مردہ کر کے چھوڑ جاتی ہے۔ ازدہا کا جو ذکر ہم نے پڑھا تھا ابھی مکاشفہ کی کتاب میں صبح کے ٹائم، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جکڑ کے مارتا ہے اور پھر کھا جاتا ہے۔ اسی لیے ازدہا کے، اور ان کے کام کیا ہیں؟ ان کے کام یہی ہے، جکڑنا، مارنا
اور ماں کے اس کو ہمیشہ کے لیے کھا جانا. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو جو اسرائیل کے ساتھ چلتے تھے اور موسیٰ جو ان کا رہنما تھا، یشوع جو ان کا رہنما تھا، ہارون جو ان کا رہنما تھا، ان کے ساتھ ان کی تمام باتوں کو مانتے تھے. اور خداوند یہ جانتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جو کہ 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فال گروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرا خدا نے ایسا کرنے نہ دیا. اب اسرائیل قوم ہی سنتی ہے. کن کی سنتی ہے؟ جو فالگیر نکالتے، جو شگون پیدا کرتے، جو جادوگر، منتری، جنات اور ان تمام باتوں کے آشنا ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں وہ کون ہے. ٹھیک ہے. آج کے دور میں یا جیزس کے بعد کے دور میں بھی ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور جیزس کے دور سے پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ کر لوگوں کو برگلاتا رہا ہے. اور اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں کہ رومنس نے بھی ایسا ہی کیا. ٹھیک ہے. اب فرعونیوں کو کس نے مارا؟ رومنس نے مارا. رومنس کو کس نے مارا؟ باربیرینز نے مارا. اور باربیرینز کو کس نے ختم کیا؟ برٹش نے ختم کیا. برٹش کو کیسے ختم ہوئی؟ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے ملک بن گئے اور آج جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. اگر اسی فلم کو ریوائنڈ کیا جائے تو بالکل آپ دیکھیں گے کہ یہ نوح تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر نوح تک جاتی ہے تو نوح تک جانے سے ہم دیکھیں کہ اسرائیل قوم کو کیوں کہا گیا ہے کہ جب آپ وہاں جائیں تو ان جیسے کام نہ کرنا. ٹھیک ہے. کن جیسے کام؟ وہ اب ہم دیکھتے ہیں. نوح اگر ریوائنڈ کیا تو نوح تک جانا ہے، اور اگر ہم اسی بک کو جینیسس کی بک میں سے ریوائنڈ پیچھے کی طرف جاتے ہیں ابھی اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آج ہمارے درمیان میں بھی ایسا ہی موجود ہے کہ جو اچھی باتیں ہیں وہ خداوند نے آپ کو مڈل ایسٹ میں اگر دی ہیں، یا پاکستان کا ایسٹرن علاقہ جو انڈیا کا ایسٹرن علاقہ یا جاپان یا چائنا، یہ سارے ایسٹرن علاقے ہیں، ان میں اگر آپ کو بسایا ہے، ایشین بنایا ہے، تو اچھی باتیں اگر آپ یورپ میں آئے ہیں یا امریکہ میں آئے ہیں تو کس طرح اس کو اپنائیں گے. اگر اچھی باتیں یہاں اپنائیں گے اور ان کو بھی اچھی باتیں بتائیں گے اور وہ بری باتیں آپ کنسیو نہیں کریں گے، ان کو نہیں اپنائیں گے، تو خداوند برکت دے گا. لیکن بلیم کرنے کے ساتھ کسی کو نہیں بتانا جس طرح دوسری قومیں بتاتی ہیں. ہم نے جیزس کی طرح بتانا ہے، نہ کہ دوسری قوموں کی طرح. اور دوسری قومیں اگر ریوائنڈ کر کے جائیں تو ذرا سا دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب پہ آ جائیں. میں بھی نکالتا ہوں، آپ بھی نکالیں اور دیکھیں کہ جو شگون کرنے والے جنات لوگ، منتری لوگ، جادوگر لوگ اور قوموں کو ورگلانے والے لوگ کون سے ہیں. اور یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا، اور جس طرح میں نہیں چاہوں گا کہ تم میرے بچے ہوتے ہوئے اس آگ میں چلو، اس طرح تم بھی نہیں چاہو گے. گو دنیاوی ماں باپ ہو، تم بھی نہیں چاہو گے کہ ایسا ہو. جو کہ 10ویں آیت میں کہتا ہے، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر انسانی باپ اگر بچہ
मछली मांगे तो सांप नहीं देता, अगर रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देता। इसीलिए खुदा पहले से ही उन्हें सिखाता है। पहले से ये खुदा की खूबी है कि हमेशा वार्निंग खुदावन देता है। अगर वार्निंग में आप ना दुरुस्त हुए तो वार्निंग का आगे उसका अपोजिट रिजल्ट आप देख लें क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं वो देखते हैं जादूगर, मंत्री और जन्नात और इन तमाम चीजों का के साथ वो कौन से मुंसलिक हैं, और आज उन्हीं लोगों को मानने वाले अपने आप को क्यों नहीं जानते, वो क्यों नहीं ये बात जानते कि वो इब्राहिम से हैं। वो अगर इब्राहिम से हैं तो इनके साथ अटैच नहीं है, और अगर इनके साथ अटैच हैं तो जाहिर है वो वैसे ही काम करेंगे। किसने निकाला होगा 10वां बाब? मैं ही पढ़े देता हूं। निकाला हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। 6ठी आयत पढ़ दें और फौरन ही 13 वर्स पढ़ें, आपको पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं। 6ठी आयत, 10वां बाब, 6ठी आयत। और बनी हाम ये है कूश और मिस्र और फूत और केनान। और 13वीं आयत में लिखा है और मिस्र से लूदी और नामी और लोहाबी और नपूती और फिद्रुसी और कसलुई, जिनसे फलस्तीन निकले और कफ्तूरी पैदा हुए। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहां तक आए। अब आप देख लें कि मिस्री जो थे वो कौन थे? मंत्री, जादूगर लोग, जिन्नात पैदा करने वाले लोग और पेगनिज्म के लोग थे। ठीक है, जिनमें से खुदा अपनी कौम को निकालना चाहता था और उसने मूसा को मुकर्रर किया। ठीक है, अब आप देख लें कि इन्हीं जन्नात वाले लोगों से, इन्हीं वाले सब में से जो आज भी मौजूद हैं, उनके काम देख लें। ठीक है, वो मिस्र में इब्राहिम, मिस्र में मोसेस, मिस्र में हारून मौजूद भी हुए जो उनको सिखाते थे, नहीं सीख सके। बल्कि इब्राहिम को और मोसेस को अपना लीडर तो मान लिया, लेकिन उन जैसे काम अभी तक नहीं किए। अब फलस्तीनी कौन है? ये तो मिस्र में से निकले हुए हैं। और मिस्र कौन है आप जानते हैं, जो कि इब्राहिम भी गए और फिर मूसा भी गया, हजरत मूसा भी गया और हजरत हारून भी गया, हजरत इब्राहिम भी गए। ठीक है, और ये फलस्तीनी कौम है। फलस्तीनी वही हैं जो मिस्री से निकले हैं और जो केनान के इलाके में रह रहे हैं। ठीक है, और इसमें हजरत इब्राहिम भी गए हैं और फिर मोसेस मिस्र से लेके केनान में कोई सीना के पहाड़ से होते हुए, अरब से होते हुए केनान में जाते हैं जहां पे फलस्तीनी रहते हैं। ठीक है, अब ये लोग जो हैं आज तक, अभी तक और आइंदा मैं नहीं जानता कि कौन समझेगा, कैसे समझेगा, किस तरह समझेगा। आया तारीख जब हमें बताती है वैसे समझेगा, या आया खुदा उनको ख्वाबों में मिलकर बताएगा, या खुदा उनमें ऐसे मुबश्शिर पैदा करेगा जो इन भेदों को बताकर उनकी आंखों को और उनके दिल पे जो चर्बी चढ़ी हुई है उसको साफ करेगा। ठीक है, अब ये बातें तो हमने देखी जिनसे दूर रहने के लिए उन्हें कहा गया था। ठीक है, अब 16 से 19 तक कौन पढ़ेगा? जी मैं पढ़ता हूँ। बल्कि 15 से पढ़ दीजिए, दोबारा 15 पढ़िए प्लीज। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानंद एक नबी बर्पा करेगा। तुम उसकी सुनना। ये तेरी उस
خواص کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن عورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پر سنائی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہوتا کہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھے سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے سو ٹھیک کہتا ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرے نام سے لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ خدا کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ تو یہاں پر موزز بتاتے ہیں خاص جو بات غور طلب ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے کس کی مانند؟ کیا پڑھا ابھی ہم نے؟ کس کی مانند؟ ہاں، کس کی مانند؟ لیکن میری مانند کون کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہے ہیں، خداوند کہہ رہے ہیں موزز سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند میں روح ہوں، اور روح کے وسیلے سے وہ پیدا کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں متی کی انجیل اس کا پہلا باب، دوسرا باب اچھی طرح سے جانتے ہیں، مسلمان لوگ بھی اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ یہی کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ۔ اب یہ میری مانند ایک تو ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ 18ویں آیت میں لکھتے ہیں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ یہ کیوں؟ اوپر کہتے ہیں میری مانند ایک نبی پیدا کروں گا، روح میں سے روح ہی نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں تیری مانند، یعنی تیرا جسم جس طرح کا ہے اس طرح کا، روح میری طرح، جسم تیری طرح۔ از دیٹ رائٹ؟ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ تیری مانند نبی پر، میری مانند جو ہوگا وہ روح کے ذریعے سب کچھ کرے گا، ٹھیک ہے، جو تم نہیں کر سکتے، صرف روح کر سکتا ہے۔ اور تیری مانند اس لیے ہوگا کہ اس میں جس طرح تیرا جسم ہے اسی طرح اس میں میرا کلام ہوگا۔ اور کیوں تو کوہ سینا پر آیا تھا مجھ سے پوچھنے کے لیے، اور پھر میں نے تجھے برکت دی تھی، اور جب تو برکت پا چکا تھا تو تجھے کچھ دیکھ نہیں پاتا تھا، کیوں تو نے اپنا چہرہ چھپایا تھا؟ اس لیے کہ تیری ہی درخواست کی وجہ سے کہ میں اپنی اسرائیل قوم کے لیے کیا کروں، تو پھر میں نے تجھے کلام دیا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا بلکہ تیری طرح ہی ہوگا، نہ وہ اپنا منہ چھپائے گا نہ وہ کچھ اور بات کرے گا، بلکہ اس کے اندر میرا کلام ہوگا، بلکہ وہی کلام ہے جو ظاہر ہوگا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی کرے گا اور وہی کہے گا، اس کی سننا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نبی جو پیدا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ موسیٰ کے زمانے کی بات ہے، اور یہ تقریباً 1450 میں بہت دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں، 1450 سال پہلے کہا جاتا ہے
کہ یہ تورا لکھی گئی جیسس کرائسٹ سے 1450 سال پہلے لکھی گئی. ٹھیک ہے. اب اس میں پہلے جو مکروہ کی باتیں تھیں، پہلے جو گمراہ کرنے کی باتیں تھیں، دیکھا لکھا ہوا ہے، اور ان ہی جو پہلے ہم نے پڑھا مکروہ کے سب خداوند تیرا قدام ان کے سامنے سے نکال دے گا. جو پہلے مکروہ کی باتیں تھیں وہ ہم نے دیکھ لی کہ وہ کون سے خاندان کرتے تھے اور کہاں سے نکلے تھے. حام کی نسل میں سے نکلے تھے، اور حام کی نسل کو جب نکلے تھے تو ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ نواں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، تب سیم اور یافت نے کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو لوٹ کر چلے اور اپنے باپ کی برہنی ڈھانکی. سو ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنی نہ دیکھی. جب نوح میں سے نشے سے ہوش میں آیا تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے جو اس کے ساتھ تھا اسے معلوم ہوا، اور اس نے کیا کہا؟ کنعان ملعون ہو. اور کنعان کون ہے؟ کنعان حام کا بیٹا ہے. حام کا پہلا بیٹا کنعان ہے، چوتھا بیٹا مصر ہے. کنعانیوں میں سے مصر نکلے ہیں اور مصریوں میں سے فلسطینی نکلے ہیں جو کنعان میں بسے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ سارے مکروہ ہیں. اور یہ کون ہے؟ سب شرارتی ہیں، چاہے جو بھی مذہب رکھ لے. اگر اسی مذہب سے عیسائیت نکلی ہے تو غلط نکلی ہے، اگر اسی میں مذہب میں سے مسلمانیت نکلی ہے تو غلط نکلی ہے، اگر اسی مذہب میں سے ہندوازم نکلا ہے تو غلط نکلا ہے. ٹھیک ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے درمیان میں صاف صاف طور پر، ظاہری طور پر بتائی جانی چاہیے. اور پھر یافت کو کہا کہ تو مبارک ہوگا، اور سیم کو کہا کہ تو حاکم ہوگا، اور پھر کنعان کو اور حام کو کہا کہ تو نوکروں کا نوکر ہوگا. تو یہ کرس جو ہے آدم سے نہیں چلا آ رہا. آدم سے لے کے نوح تک تو طوفان آ کے سب ختم ہوئے. نوح کے بعد جو طوفان میں بچ گئے تھے ان کی بات کر رہا ہے جو آج تک چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آج تک چلتے آ رہے ہیں تو پھر 10واں باب آپ دیکھ لیں کہ وہی بتاتا ہے کہ کیا ہے، وہ ہم نے دیکھ چکا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی برپا ہوگا وہ کہاں سے ہوگا. اگر برپا ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ بیان کرتے کہ ہو چکا تھا یا ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نبی برپا ہوگا جو میری مانند ہوگا، جو تیری مانند ہوگا. وہ بات نہ تو کسی راجکمار کی ہے، اور نہ کسی کرشنا کی ہے، اور نہ کسی ہنومان کی ہے، اور نہ کسی کی ہے. اس کا تو پیپر یا پھاڑ دیں. آگے رہ گیا اسماعیلیوں کا اور اسماعیلیوں کے خاندان میں سے محمد کا. آگے یہ خاندان گیا. اگر اسی بات کو آپ اسماعیلیوں کے ساتھ لگاتے ہیں یا ہتھیوں کے ساتھ لگاتے ہیں، جو کہ میں ابھی آپ کو دوبارہ بتائے دیتا ہوں، جو کہ لکھا ہوا ہے 20ویں آیت میں، سدوم اور امورا اور ادما اور جن بیان کی راہ پر ہیں، سو بنی حام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہ میں سے اپنے اپنے قبیلوں اور اپنے اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ اسماعیلی کہاں سے تھے، اور اسماعیلیوں سے آگے محمد کہاں سے ہیں. اور اگر محمد اور اسماعیلی ان میں سے ہیں تو وہ وعدے کے فرزند نہیں ہو سکتے، تو وہ مبارک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جو اسرائیل کو مبارک کہے گا خدا اسے بلیس کرے گا، جو لعنت کرے گا خدا اسے لعنت کرے گا. اب آ جاتے ہیں دوبارہ نبی کی بات پر. ابھی میرے پاس ہیں 10 منٹ. نبی کی بات پر، نبی کون سے برپا کرے گا؟ کون پڑھے گا 21ویں آیت، 10واں باب اس کی 21ویں آیت، اور پھر 11واں باب اور اس کی 10ویں آیت، اور پھر
24वीं आयत 11वां बाब, 10वां बाब उसकी 21वीं आयत, पैदाइश की किताब, सब पैदाइश है, सॉरी मैं नबी की बात करूंगा, नबी कहां से निकलेगा, क्योंकि ये कहा है कि तेरी मानद और मेरी मानद को, और नबी किस में से निकल रहा है जी। 21वीं आयत और फिर 11वां बाब 10वीं आयत। और सम के हाँ भी जो तमाम बनी इब्र का बाप और याफत का बड़ा भाई था औलाद है। बनी सेम ये हैं अलाम और असूर और अरफक्सत और लूत और अराम और बनी आराम ये हैं। थैंक यू। आमीन। आगे बेटे पढ़ दीजिएगा 10वीं आयत 11वां बाब 10वीं आयत, ये सेम ही का सारी बातें हैं, और फिर आगे 10वीं आयत 11वां बाब। और सम का नसबनामा है। सम 100 वर्ष का था जब उससे तूफान के 2 वर्ष बाद अरफक्सत पैदा हुआ, और अरफक्सत की पैदाइश के बाद सैम 500 वर्ष जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और समझाए। ठीक है, और अब पढ़ दीजिएगा 24, 25, 26। और नूह 29 वर्ष का था जब उससे तारा पैदा हुआ, और तारा की पैदाइश के बाद नूह 119 वर्ष और जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। हाँ जी, 26 आयत में लिखा है, और तारा 70 वर्ष का था जब उसने इब्राहिम और नाहूर और हारान पैदा हुए। 27वां बाब, ये तारा का नसब नाम है। तारा और इब्राहिम और नाहूर और हारान पैदा हुए, और हारान से लूत पैदा हुआ। अब इब्राहिम से आएगा, और इब्राहिम कहां से आया? वो सेम से आया। और इब्राहिम के बाद जीसस जो आए वो कहां से आए? इसहाक और याकूब से। तो ये नबी जो पैदा हुआ वो सेम के हां से, जिसका सबसे बड़ा बेटा जो 21वीं आयत में लिखा है अबर, सेम जो था वो अबर का बाप था। और यहां पे बड़े वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है कि याफ्त का बड़ा भाई था। सेम, हाम, याफ्त, ताकि कोई ऐसा अबर ना आ जाए, ऐसा इब्रानी ना आ जाए। अबर एक सिंगल है और इब्रानी जो है वो लोग हैं, ठीक है। ऐसा अबर कि कोई और हो जो सेम के साथ, जिसका नाम सेम हो और वो किसी और लड़ी में से आता हो, इसके हवाले से कलाम हमसे बात नहीं कर रहा। कलाम किसके हवाले से बात कर रहा है? जो याफ्त का बड़ा भाई है, ठीक है। याफ्त का एक ही बड़ा भाई था जो सेम था और हाम था, और हाम चूंकि अलहदा हो गया था कर्ज की वजह से, और उसमें से कौन से लोग पैदा हुए थे? उसमें से हत्ती जैसे लोग पैदा हुए थे, जिससे रिबका ने याकूब को कह दिया था, प्लीज अगर तुम मेरे भाई के पास जा रहा है तो वहां पे लोग हत्ती बहुत रहते हैं, उनसे शादी ना कर लेना, कहीं हत्तियों से शादी ना करना, मेरा दिल सख्त तंग आया है। सारा ने क्यों निकाल दिया था हाजरा? क्योंकि वो मिस्री थी। क्यों यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ बेचा गया? क्योंकि खुदा चाहता था कि इस्माइलियों में, मिस्र में खुदा एक ऐसा अनाज पैदा करे जो इब्रानियों की नस्ल में से हो, इब्रानियों की नस्ल में से हो, और वो इब्रानियों की नस्ल में से इसराइल आए। कहां से आए? याकूब से आए। और याकूब का बेटा यूसुफ जो है उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। और इसी तरह उस नस्ल में से कहां इब्राहिम को पैदा करते हैं? किस नस्ल में से? इब्रानियों की नस्ल में से। इब्राहिम इसराइली नहीं थे, इब्राहिम इब्रानी थे। और जब याकूब को इसराइल का नाम हुक्म दिया,
اور یعقوب جو اپنے باپ ابراہیم کی بہت عزت کرتا تھا، اپنے دادا کی کہہ لیجئے بہت عزت کرتا تھا، اس لیے اس نسل کے مطابق یہ سارے عبرانی جو ہیں وہ اسرائیلی کہلاتے ہیں، اور جب اسرائیلی کہلاتے ہیں تو عبرانیوں کا ایک حصہ اور اسرائیلیوں کے حصے میں سے ایک نبی اپنی مانند میں تمہیں دوں گا، اور وہ نبی تیری مانند ہوگا جو تجھے کلام سنائے گا اور کہے گا اور ساری باتیں جو وہ پوری کرے گا۔ اس طرح نہیں، ایک اور طریقہ جو قربانی کا، آخر تک میں میرے 10 منٹ رہ گئے میرے پاس، 10 منٹ نہیں بلکہ 7 منٹ ہیں، ایک اور بات بتا دوں، بڑی اہم اور ضروری ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان لوگ ہمارے ساتھ شامل تو ہیں، اگر وہ انہی حکموں کو جو موسیٰ کے ذریعے ملتے ہیں ان پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بدل لیں، تو وہ مصر کی اس حکمرانی سے، حام کے اس قرض کرنے سے بچ جائیں گے، اور وہ اسی طرح ہوگا کہ جب وہ یسوع کو مانیں گے، اور اگر یسوع کے مان لیں گے تو وہ اسرائیلی اور عبرانیوں میں اور سیم کے خاندان میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ حکمران کے طور پر اسے برکت کس نے دی تھی؟ جو راست باز انسان تھا، اور جسے خدا نے کہا تھا کہ تو انسان کی محنت مشقت سے آزادی دلائے گا، پیدائش کی کتاب 5واں باب 29 آیت۔ اب بتاتا ہوں ابراہیم کی بات۔ ابراہیم کو کیوں کہا گیا کہ تو ہاتھ اٹھا لے اور اپنے بچے کو قتل نہ کر؟ اس سے خدا کو غرض اپنے کس کی ہے؟ اپنے روح کی ہے، اپنے سانس کی ہے جو اس میں پھونکا ہوا ہے۔ کیا وہ اسحاق جو ہے وہ ابراہیمی کی اولاد تھی؟ کیا وہ خدا کی اولاد نہیں تھی؟ تو خدا کیسے دیکھ سکتا ہے اپنے ایک بچے کو مرتا ہوا؟ خدا کیسے دیکھ سکتا ہے کہ ابراہیم کو اتنی بڑی برکت دینے کے بعد تیری قوم جو ستاروں جیسی ہوگی، اور پھر اپنی اولاد کو، ایسے کہہ لیں اپنی اولاد کو ابراہیم کے ذریعے قتل کروا دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، کیوں خدا نے کہا کہ اس زندگی کے درخت کے پھل میں سے نہ کھانا؟ خدا زندگی ختم کرنے نہیں آیا، خدا زندگی دینے آیا ہے، یہ انسان نہیں جانتے۔ اور یہ ہمارے جیزس نے بھی کہا ہے کہ میں زندگی دینے آیا ہوں، میں زندگی لینے نہیں آیا ہوں، میں خدمت کرنے آیا ہوں، میں خدمت لینے نہیں آیا ہوں۔ کیوں کہا کہ پھل نہ کھائے؟ بھئی اگر ہم پھل ہی کھا جائے گا، ہم اگر زندگی ہی کو تباہ کر دیں گے تو زندگی ہمیں ملے گی کہاں سے؟ یہ وجہ تھی، لیکن انہوں نے بات نہ مانی، انہوں نے زندگی کے درخت میں سے لیا اور کھا لیا، زندگی کو ختم کر دیا۔ انسان کی جی ذہنیت ہے، جو فطرت ہے، وہ پتہ چل گئی آدم سے کہ وہ فطرت جو ہے انسان کو زندگی کو ختم کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ پھل میں ہو، چاہے وہ پودوں میں ہو، چاہے وہ کیڑے میں ہو، چاہے وہ جانوروں میں ہو، چاہے وہ پرندوں میں ہو، اور چاہے وہ انسانوں میں ہو۔ کیوں عرب کا ایک حصہ بھی اس میں پرندے کیوں نظر نہیں آتے؟ اچھے اس میں کیوں کیڑے مکوڑے ہی نظر آتے ہیں؟ کیوں پاکستان میں جو قرض کی ہوئی ملک ہیں، کیوں ان میں لوگ پرندوں سے نفرت کرتے ہیں، جانوروں سے نفرت کرتے ہیں؟ کیوں؟ اگر یہ فطرتی طور پر ان میں ذہن میں ہے تو کچھ سیکھنا ہے کہ خدا نے جب ابراہیم کو کہا تھا کہ اسے قتل نہ کر، تو نہیں قتل کرنا۔ یہ تو صرف ایک ایسا اس نے لنک دے دیا کہ تو اسے قتل کر اور اسے مار دے، کسے؟ جس میں خدا کی سانس کا ایک حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی کیا ہوا؟ ملاکی کی کتاب میں بہت اچھی طرح تمہیں تیری قربانیاں جو مجھے پسند نہیں ہیں،
اے ملاکی نے سمجھا دے کہ تیری قربانیاں جو مجھے پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ کہ تم گندلیلی، تم نکمی بھیڑوں کو، لنگڑی لوڑی اندھی بھیڑوں کو قتل کرتے ہو. تو خدا نے پھر اس بات کو چینج کر کے ایک ایسا برہ دیا جو وہ خود قربان ہو کر ہمیں اس بات تک لے کے جاتا ہے کہ وہ ایسا نبی دے گا جو میری مانت ہے، یعنی یسوع کی مانت، خدا کی مانت ہے، اور ایسا نبی دے گا جو زمینی لحاظ سے تیری مانت ہے. اور وہ کیا کرے گا؟ سب کچھ کہے گا. اور اسی سبجیکٹ کو آگے رہنماؤں کے لیے بات آتی ہے. میں آپ کے 2 منٹ اور لوں گا. اسی سبجیکٹ کو آگے بیان کرنے کے لیے ایک اور بات آتی ہے کہ جو اسی طرح کی باتیں گستاخی کے لحاظ سے پیش کرتا ہے، چاہے وہ مسیحی مذہب میں ہو، چاہے وہ مسلمانیت میں ہو، اور چاہے وہ ہندوازم میں ہو، تو خدا اسے پسند نہیں کرتا. کیوں ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں لڑائی کے لیے؟ کیوں ہم اپنے بچوں پہ کالے پٹے باندھ دی ہیں یا گرین پٹے باندھ دی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بندوقیں دی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ خدا کے خلاف گستاخ بات ہے جو کہ 20ویں آیت میں لکھا ہے. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے جو کچھ کہے، وہ نبی قتل کیا جائے. مسلمان بھائیوں، اگر تمہیں مولانا صاحب یا اگر کوئی بھی مبشر اور کوئی ایسا بات ہے تو یہ دیکھنے کی بات ہے. خدا زندگی چاہتا ہے. اے مسیحیوں، اے رہنماؤں، ہمارے درمیان میں جو پریچنگ ہوتی ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے کہ ہم کسی اور پر الزام نہ دھریں. ہم حق کی بات جو خداوند نے بتائی ہے وہ کہیں. پبلک کو جو سامنے سنتی ہے اس کو بلیم نہ کریں. کون سی محبت کے بھید اس میں پائے جاتے ہیں، کون سے نبی کے بھید پائے جاتے ہیں، اور کون سی قومیں جو ان کے ساتھ مل کر اسی مکروہ بات جو خداوند کی گستاخی کے برابر ہے پیدا ہو جاتی ہیں، کیوں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر تو اپنے دل میں یہ کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں؟ جو خدا نے بات نہیں کی، جو خدا نہیں کہا، اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، پہچاننے کی ضرورت ہے. اور جب تک پہچان ہے، پہلا سلاطین اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے. کس نے؟ سلیمان نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ اے خداوند، تو نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. اتنی بڑی قوم کا بادشاہ بنا کر تو نے مطلب کیا کیا ہے یہ؟ میں تو، میرا باپ تو ٹھیک تھا وہ اپنا داؤد، وہ تو بڑی جنگیں لڑتا تھا، تو میں تو کم سن ہوں، میں تو چھوٹا ہوں، میں کیسے حاکم بن سکتا ہوں، کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ مجھے نیک اور بد کی امتیاز میں پہچان جو ہے وہ بتا اور سکھا. یہ ہے پہچان کی بات. تو اس طرح پہچان لینے کے لیے ہمیں یہ پڑھنا ہے. تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے جو کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق جو واقع یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں ہے. اسی طرح اگر خدا خوش نہیں ہو رہا، ہم لوگ مذہب کی خاطر مذہب کو ساتھ لے کر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، ہم جو ہیومینٹی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، تو کیا ہم اتنی بڑی دنیا لے کر کیا کریں گے؟ اب سارے ہی کے سارے اگر قتل کرنے والے ہوئے اور تمہیں کوئی قتل کرنے والا، جو قتل ہونے والے ہیں وہ کوئی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ پھر ایک ہی بات رہے گی جی، آپس میں قتل کرے گا، جو آج کل ہو رہا ہے. تو سمپل از دیٹ. بی اویئر آف آل دیز تھنگس.
Deuteronomy is teaching us, repeating us every day the word of God, and it is written that it will be done. I'm telling you the truth. Whenever now you're watching it, Israelis and Israel country, you're watching it. I'm telling you, please, all European people, all Middle Eastern people, be careful. If this is going to be happen, that they want to vanish Israel map from the world map, there will be nothing left. Agar Israel قوم رہ گئی تو then there will be a lot of blessing. And Israel قوم میں سے اگر Christianity رہ گئی, if there will be a Christianity in the world, there will be a blessing in the world. If Christianity is gone and Israelity is gone, there will be a no peace, there will be a no sign. Then there is only one, the wrath of God, and you are watching it in wrath of God. He has already mentioned in 7 churches, chapter 3, 4, 2, 3, 4, Revelation. So before the revelation start, we have to admire the blessing of Lord Jesus Christ, that He has sacrificed His blood, His body for us, and He poured every drop of His blood into our body if we accept Him. God bless you and bring you a lot of blessings in our Christ vision for all Europe nations and groups and IDs, and the time what we are spending every Saturday. God bless you and may help you to understand everything properly. Amen. آمین آمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کے اس خوبصورت انفارمیشن کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت کے مطابق بہت ضروری ہے کہ ہم پہچان کریں، پرکھیں کون سی بات سچی ہے جس کو ہم نے قبول کرنا ہے اور جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ وقت بہت ہی کٹھن ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنا زیادہ خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب خداوند آپ کو بڑی برکت عطا کرے، زندگی صحت و تندرستی عطا کرے. سسٹر انیلا سے میں درخواست کروں گا کہ وہ پلیز ڈاکٹر صاحب کے لیے اور آج کی ساری اسٹڈی کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں کہ خداوند ڈاکٹر صاحب کو اور زیادہ مکاشفات حکمت عطا کرے تاکہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کی صحیح باتوں کو جان سکیں. سسٹر نیلا اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں. Thank you very much, Pastor. آئیے ہم کلام کی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ کا بہت شکر ہو کہ خدا نے ایک اچھا کلام، ایک اچھا میسج اپنے بندہ کی محبت پہنچایا ہے، اور ایک اویئرنیس جو ہمیں بہت جاننا ضروری ہے وہ ہم تک خدا ہمیں پہنچا کے خدا نے ہمیں بتایا ہے. قدوس 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 رب الفاظ آپ کو شکر ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو خدا بندہ اس ساری عبادت کے لیے، ہم سب کو اس عبادت سے کنیکٹ رکھنے کے لیے، ہمیں یاد رکھنے کے لیے خدا بندہ تمام اور محنتیں برکتیں اور ایبلٹیز جو آپ نے ہمیں ادا کر رکھی ہیں کہ خدا بندہ اچھے کام ادا کیے، اچھی عقل ادا کی، اچھی سمجھ ادا کی خدا بندہ کہ آپ کے کلام کو ہم سنیں اور خدا بندہ پوری فلیٹنس کے ساتھ سنیں اور سمجھ سکیں اور گہرائیوں کو جان سکیں. خدا بندہ آپ کا بہت شکر ہو، آپ روز ہم سے بات چیت کرتے ہیں، ہماری روح کی روٹی ہمیں عطا کرتے ہیں تاکہ ہم آپ خدا بندہ آپ کے کلام سے، خدا اس کلام کے ذریعے سے ہمارے روح کی شفا پاتی ہے، ہمیں عقل ایک بتلائیت کو طاقت ملتی ہے، ہمیں خدا راہوں کے لیے روشنی حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ کلام آج اس راہوں کے لیے چراغ ہے. یہ خدا بندہ ہماری، یہ ہمیں ریکٹیفائی کرتا ہے، ہماری سوچوں کو صحیح اور سیدھا کرتا ہے، خدا ہمارے اعمال کو صحیح اور سیدھا کرتا ہے، ریکٹیفائی کرتا ہے. میرے خدا آپ کا بہت شکر ہو. خدا بندہ آپ روز روز
کرے خدا مانگ رہنا آپ کے کلام کی خدمت میں صرف ہو رہے خدا مندہ اے میرے خدا ان کے لیے بہت رحمت برکت ایک ایک کے لیے چاہتی ہوں خدا مندہ یہ جو آپ خدا مندہ روز ہمارے درمیان آتے میری یہی دعا ہے خدا اس سلسلہ کو ہمیشہ جاری رکھیں خدا مندہ تاکہ اب یہ سناسی کبھی بھی ایک خدا کا کلام نہ ہو بلکہ آپ ہمیشہ abundance سے خدا اس خزانے کو خدا ہم تک پہنچاتے رہیں میرے خدا ایک ایک آپ کے بیٹے اور بیٹی کے لیے جو یہاں موجود ہیں اور آپ کا خدا کا کلام سن رہے اپنا خدا قیمتی وقت میں سبق نکال کر خدا ایک خاص وقت خدا نے چیز ہے خدا آپ کے کلام کے لیے آپ کی عبادت کے لیے یہ خدا کا سب آپ کی رحمت آپ کا کی ہوئی عقل اور خدا کا سمجھ ہے کہ خدا کو بہت پہنچتے ہیں اس عبادت میں وقت پر اے میری خدا اس طرح ہم سب کو جوڑے رکھیں اپنے نام میں خدا ہم سب کا جو رشتہ خدا ہم سب کا ہے وہ صرف اور صرف آپ ہے خدا جو سب ایک دوسرے سے جوڑے رہتے ہیں خدا اے میرے خدا سے یہ سلسلہ یہ بات کا سلسلہ خدا آپ کے کلام کا سلسلہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک چلتا رہے تاکہ ابنڈنس میں خدا کا کلام پہنچتا رہے خزانے جو ہے آپ ہوتے رہے خدا ایک ایک کے لیے رحمت و برکت اور خدا آپ کی شفا چاہتی ہوں رحمت چاہتی ہوں خدا آپ کی مدد چاہتی ہوں سب کو اپنے بازوں میں سنبھال کے رکھیں سب کچھ آپ کے پیارے اور مقدس نام میں مانگ لیتے آمین 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 خدا آپ کے ساتھ ہو